बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानियों, एक ऐसा मुल्क है जिसे जमहूरियत का बानी कहा जाता है। ये मॉडर्न जमहूरियत उसी मुल्क से जन्म लेती है। वहाँ का वजीर आज़म सिर्फ अपनी पार्टी के दबाव और कुछ अवामी दबाव, जो सोशल मीडिया वगैरह पे दबाव है, उसकी वजह से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर देता है। और एक पाकिस्तान में अर्दली निज़ाम है जिसमें हमारे ऊपर फॉर्म 47 का एक अर्दली मुसल्लत है और मुतालबा ये किया जा रहा है हमसे कि इसको तस्लीम भी करना है। आपने अगर तस्लीम नहीं करोगे तो तुम्हें तुन के रखा जाएगा। अगर आपने ममालिक की तरक्की और कामयाबी और नाकामी में फ़र्क देखना है तो आपको यही समझ आ जाएगा कि जब आप अवाम की राय का एहतराम नहीं करते तो आप नाकाम हो जाते हैं, और जब अवाम की राय का एहतराम करते हैं तो मोर ऑफन देन नॉट आप कामयाब हो जाते हैं। शाज़ ही ऐसा होता है कौमों की तारीख में कि कौमों ने इज्तिमाई फैसला किया था और वो इज्तिमाई खुदकुशी का फैसला साबित होता है। मेरे पाकिस्तानियों, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो आपके सामने रखता हूं, फिर बात करेंगे पाकिस्तान के हालात पर भी। एक जॉइंट अलामिया जारी हुआ है कतर और पाकिस्तान का, और ये अलामिया क्या कहता है? ये अलामिया कहता है कि the first session of high-level talks under the framework of the Islamabad Memorandum of Understanding have concluded in Bergenstock, Switzerland, with the participation of representatives from the Islamic Republic of Iran, the United States of America, and the two mediating parties, the State of Qatar and the Islamic Republic of Pakistan. देखिए, एक बात तो यह समझ लें कि कतर जब तक नहीं आया था मीडिएशन में और कतर ने सब कुछ अपने कंट्रोल में नहीं किया था, पाकिस्तान आगे पीछे भाग दौड़ तो कर रहा था लेकिन नाकाम रह रहा था। कतर के आने के बाद वो वजन पड़ा जिसकी वजह से ये बात किसी किनारे लगना शुरू हुई। अब ये कहा जा रहा है कि द हाई लेवल कमेटी हैज अग्रीड अपॉन अ रोड मैप। अब एक हाई लेवल कमेटी बन गई है। वो क्या है जरा सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग ऑन द एमओयू द पार्टीज हैव अग्रीड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ हाई लेवल कमेटी which will provide political oversight on the mediation. Chief negotiators will report regularly to the high-level committee and lead working groups focused on nuclear sanctions and a monitoring and dispute resolution group to ensure the effective implementation of the MOU and on other matters. ये एक हाई लेवल कमेटी बना दी गई है और अब जो निगोशिएटर्स हैं, जो बीच में बैठे हुए हैं लोग, वो सारे इसको रिपोर्ट करेंगे। यानी अब पाकिस्तान और कतर से ऊपर एक कमेटी बन गई है, सब कुछ उसको रिपोर्ट किया जाएगा। क्या क्या अमल दरामद हो चुका है, क्या क्या चीज़ बाकी है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। द हाई लेवल कमेटी हैज अग्रीड अपॉन अ रोड मैप टुवर्ड्स रीचिंग अ फाइनल डील विद इन 60 डेज। 60 दिन के अंदर फाइनल डील का रोड मैप जो है वो तय हो गया है हाई कमेटी में, लेइंग द फाउंडेशन फॉर द इमीडिएट commencement of further technical talks. In addition, a communication line between the parties has been formed for period mentioned in the paragraph 5 of the MOU to avoid incidents and miscommunication with the aim of safe passage for commercial vessels through the Strait of Hormuz. अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त राब्ता कायम कर दिया गया है। यानी मीडिएटर्स का अब काम ये रह गया है कि जो हाई लेवल कमेटी है उसको सिर्फ जाके रिपोर्ट करना है कि इन मामलात पे अमल दरामद हो गया है, इन पे रह गया है। बाकी ईरान और अमेरिका अब बराह रास्त बातचीत कर रहे हैं। ठीक है जी, आपस में उनका राब्ता करवा दिया गया है। मोर ओवर द पार्टीज अग्रीड ऑन द क्रिएशन ऑफ अ डी कन्फ्लिक्शन सेल बिटवीन द पार्टीज, द लेबनीज रिपब्लिक एंड फैसिलिटेटेड बाय द मीडिएटर्स टू एंश्योर द adherence of the termination of military operation in Lebanon as per the MOU. Technical talks will continue for the remainder of the week at the Bergenstock resort on all issues. So, लेबनान के हवाले से भी अब ये फैसला हो गया है कि एक डी कन्फ्लिक्शन सेल बनेगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ईरान के वजीर खारजा ने ये पोस्ट किया है जो मैं अब आपको पढ़ के बताता हूँ। वो कहते हैं कि पाकिस्तान और कतरी मीडिएशन की जो टायरलेस एफर्ट है, उन्होंने एक बड़ी प्रोग्रेस डिलीवर की है कि लबनान में जंग बंद हो। तेल और पेट्रोकेमिकल की एक्सपोर्ट्स जो है वो वेव हो गई हैं ईरान के लिए। ब्लॉकेड जो है वो हटा लिया गया है। कुछ फ्रोजन एसेट्स रिलीज हो चुके हैं, यानी ईरान को कुछ अरबों डॉलर मिल गए हैं, कुछ एसेट्स मिल गए हैं।
frozen asset receipts and major reconstruction and development plan launched for Iran. اور reconstruction اور development کا پلان بھی لانچ ہو گیا ایران کے لیے. وہ کہتے ہیں فرسٹ ریئل ٹیسٹ لبنان ڈیکنفلکشن سیل. یہ جو ہے یہ مین ہے. ایران کہتا ہے کہ لبنان کے معاملے میں جو ڈیکنفلکشن ہونی ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, اور یہ سب سے بڑا امتحانی کس کا ہے؟ نیتن یاہو کے اوپر ٹرمپ کا کتنا کنٹرول ہے. ایسے میں ٹرمپ دھمکیاں دیتا ہے. تو اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کم از کم ایرانی ذرائع سے کہ ٹرمپ کی کسی دھمکی کو اب سنجیدہ نہیں لیا جا رہا, اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ نے ایران کو کہہ دیا ہے کہ یہ کھسکا ہوا ہے, اس کی دھمکیوں پہ آپ نے توجہ نہیں دینی. یہ بات چیت جب تک چلتی رہے گی اور معاملات اگر یہاں طے ہو جاتے ہیں تو ایران پہ حملہ نہیں کیا جائے گا. یہ کھسکا ہوا ہے, یہ دھمکیاں لگاتا رہے گا, جو بھی کرتا رہے گا آپ نے اس کو سنجیدہ نہیں لینا. اور ایران خود بھی یہی سمجھتا ہے کہ ٹرمپ کھسکا ہوا ہے, اس کا دماغ اپنی جگہ درست نہیں ہے کہ وہ اپنے نائب صدر کو بھیج رہا ہے مذاکرات کے لیے اور خود ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی دے رہا ہے. کون اپنے رائٹ مائنڈ میں یہ کرتا ہے؟ بہرحال پاکستان میں اچانک ایران اور پاکستان کے جھنڈے لگ گئے ہیں جی. کانسٹیٹیوشن ایونیو میں اسلام آباد کی سڑکیں بھر دی گئی ہیں. تو جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, یہ امید کی جا رہی ہے کہ ایران کے پریزیڈنٹ پزیشکیاں جو ہیں, مسعود پزیشکیاں, وہ پاکستان آ سکتے ہیں کل. آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں میں وہ پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں. یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی کیونکہ پاکستان اور ایران کو قریب ہونا ہے, اور اگر یہ موقع پیدا ہوتا ہے تو اس کا فائدہ اٹھانا بڑا ضروری ہے پاکستان کے لیے. انفارچونیٹ پاکستان کے لیے یہ ہے کہ اس ٹائم ایک ایسی اردلی سرکار ہے جو صرف اپنے آپ کو تگڑا کرنے کا سوچ رہی ہے. اور میں نے آپ کو کل ایک پیشن گوئی کی تھی کہ جب جے ڈی وینس نے عاصم منیر کی تعریف کی تھی اور کہا تھا کہ میں اپنی بیوی سے بھی زیادہ اس سے بات کرتا ہوں, تو میں نے کہا تھا کہ اس کا پاکستان کو بڑا نقصان ہوگا. پہلا نتیجہ آ گیا ہے. مہرنگ بلوچ کو, جی ہاں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو, بلوچستان کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمر قید کی سزا سنا دی ہے. جی ہاں, محض اپنا حق مانگنے اور احتجاج کرنے پر عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے. اب آپ سمجھ جائیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. تعریف لوگوں میں تو کر دی جاتی ہے, لیکن حقائق یہ ہیں کہ جب اصل معاملہ ڈرافٹ لکھنے کا آتا ہے اور معاملات طے کرنے کا آتا ہے تو قطر ساتھ بیٹھتا ہے. یہاں پہ شہباز نہیں ہے, یہاں پہ میر جعفر آپ کو نظر نہیں آئے گا. جہاں پہ اصل کام ہونا ہے وہاں آپ کو قطر ہی نظر آئے گا, ہر جگہ پہ قطر نظر آئے گا. اب آپ ذرا دیکھیں کہ اردلی نے کیا کوشش کی اور اس کے ساتھ کیا ہوا. یہ ویڈیو ظاہر وائرل جا رہی ہے, ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ اردلی نے کیا کرنے کی کوشش کی تھی. یہ ذرا آپ دیکھیں, جب ایرانی وفد آتا ہے, یہ پہلے پاکستانی وفد ہے, یہ ہو کے چلا جاتا ہے. اب اس کے بعد یہ ویٹ کر رہے ہیں اور پیچھے امریکی وفد اب کھڑا ہوا ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے یہ شہباز کیا کرے گا, یہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے. یہ عباس عراقچی کو کھینچ کے اور اس طرف کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے کہ ہم نے اندر نہیں آنا اور ان کے ساتھ پکچر نہیں بنانی. پھر محسن نقوی بھاگا بھاگا جاتا ہے اور شہباز شریف گواچی گاں کی طرح یہاں کھڑا ہو جاتا ہے. تو اچانک میر جعفر نمودار ہوتا ہے پکچر میں, اور اس کو پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ تو نہیں مان رہے, اور پیچھے امریکی وفد کھڑا ہوا ہے, وہ اپنی بات کر رہے ہیں, یہ یہاں اپنے کھڑے ہوئے ہیں, اور ایرانی وفد نے امریکی وفد کے ساتھ تصاویر بنانے سے انکار کر دیا. اب یہ یہاں کھڑے ہیں بے بس کہ اب آگے کیا کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے, تو سب پھر آتا ہے جے ڈی وانس کے کیا چل رہا ہے, وہ بھی اس طرف نہیں جاتا, وہ ان سے آ کے پوچھتا ہے. اب پھٹی آنکھوں کے ساتھ شہباز شریف بتا رہا ہے کہ ہاں بھائی, مطلب سن رہا ہے ان کی بات چیت کہ جی وہ تو نہیں آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہے, وٹ ایور جو بھی بات ہو رہی ہے. نٹ شیل میں سب کچھ یہاں پہ ہے کہ ایران نے اندر آنے کے باوجود امریکی وفد سے ہاتھ نہیں ملایا, امریکی وفد کے ساتھ تصاویر نہیں بنائی. بعد میں ہو سکتا ہے کر لیا, لیکن کیمروں کے سامنے نہیں. حالانکہ شہباز نے بڑی کوشش کی کہ میں ایسی جگہ کھڑا ہوں کہ کیمرے سارے ایرانی وفد کو اور پیچھے امریکی وفد کو ایک فریم میں دکھا دیں تو وہ بن جائے گا, اور وہ کسی حد تک بن بھی گیا کہ ایک فریم میں سارے آ گئے, جو کہ ان کی کٹھی پکچر کبھی نہیں بنی تھی اس طرح. تو ایک کام تو انہوں نے اچھا کر دیا امریکہ کے لیے کہ پکچر بن گئی. لیکن جب بات کہ کون جیتا ہے یہ مارکا اور کون کنسیڈ کر رہا ہے, تو وہ صاف ظاہر ہوتی ہے کہ سارا کچھ ایران ڈکٹیٹ کر رہا ہے. یہاں پہ ایک ایک بات اور ایک ایک چیز ایران کی مانی جا رہی ہے. امریکہ نے تقریباً ساری باتیں مان لی ہیں ایران کی, صرف نیتن یاہو آگے سے
جو امریکہ باتیں مانے گا ان پہ عمل درآمد کرے گا، یعنی یہی رہ گیا ہے، ورنہ امریکہ نے ہر بات مان لی ہے. جب عباس راغچی کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا جو فروزن ایسٹ ہے وہ بھی ملنا شروع ہو گئے ہیں، اور ایران کی جو ریکنسٹرکشن ہے وہ بھی ڈیولپمنٹ پلان بھی لانچ ہو گیا ہے ایران کے لیے، تو یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے ان کی. اور یہ تو ظاہر ہے کہ امریکہ کے لیے یہ ایک ایسی شکست ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اب ذرا آپ نے غور کرنا ہے، ایک طرف خبریں یہ چلتی ہیں کہ جی ایرانی وفد بس چھوڑ کے چلا گیا ہے، پھر خبریں آتی ہیں کہ نہیں 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 معاملات بڑے ٹھیک جا رہے ہیں اور معاملات اسی طرح آگے بڑھیں گے، ٹرمپ کی دھمکی کو کوئی اتنی اہمیت نہیں دی گئی اور بات اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے. پھر ایرانی وفد کا کہا جاتا ہے کہ وہ جی کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ ایران واپس چلے گئے ہیں اور یہ مذاکرات جو ہیں یہ چلتے رہیں گے، اگلا ایک ہفتہ چلتے رہیں گے. سو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ، یعنی امریکہ نے ہر چیز کنسیڈ کر دی ہے، تو بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اور قطر کی موجودگی کم از کم یہ بتاتی کہ قطر فوٹو آپ کے لیے وہاں نہیں آیا ہوا، بلکہ قطر ایکچولی میڈیشن کے لیے آیا ہوا ہے. ہمارے والے فوٹو آپ کے لیے گئے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن قطر ایکچولی وہاں پہ میڈیشن کے لیے بیٹھا ہوا ہے، نیٹی گریٹی میں جا رہا ہے، اپنا ایکسپیرینس استعمال کر رہا ہے کہ کیسے بڑی قوتوں کے آپس میں معاہدے کروانے ہوتے ہیں. سو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اور امید ہے کہ اس سے پاکستان کے لیے بھی بہتری نکلے گی اور دنیا کے لیے بھی بہتری نکلے گی. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب میر جعفر کی تعریف امریکہ کرے گا، امریکی حکومت کرے گی، تو پاکستانیوں پہ سختی بڑھے گی. اب درخواست آ رہی ہے کہ کس طرح بشرا بی بی کے ساتھ ظلم کیا گیا، ان کی بیٹی کی طرف سے آئی تھنک یہ درخواست آئی ہے. عمران خان سے ابھی تک ان کے وکلاء دستخط نہیں کروا سکے وکالت ناموں پہ، ملاقات کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا جا رہا، عمران خان کو کسی اسپتال نہیں شفٹ کیا جا رہا، ان کا باقاعدہ علاج نہیں کروایا جا رہا. اور اب یہ کہا جا رہا ہے باقاعدہ، اور کمپنی کا ایک اور چمپو ہے جس نے یہ بات کی ہے کہ شاہ محمود قریشی اس لیے باہر نہیں آ رہے، یہ اب کمپنی کا چمپو کہہ رہا ہے وہ اس لیے باہر نہیں آ رہے، حالانکہ ان کو تمام کیسوں میں بری کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ باہر آتے ہیں اور وہ مذاکرات شروع کر دیتے ہیں فوج سے، تو ان پر فوج کا ٹاؤٹ ہونے کا الزام لگا دیا جائے گا، تو وہ اس سے ڈرے بیٹھے ہیں. یہ اب کمپنی کے لوگ کہہ رہے ہیں. دیکھیں کمپنی کی سوچ بھی تو یہی ہے نا، شاہ محمود قریشی اتنا عرصہ جیل میں رہے ہیں تو کمپنی کی سوچ بھی تو یہی ہے نا کہ ہم شاہ محمود قریشی کے ساتھ بات کر لیں گے اور مائنس عمران کر. کمپنی کی تو سوچ یہی ہے نا، شاہ محمود کی ہے یا نہیں ہے، کمپنی اسی لیے ان کو بری بھی کر رہی ہے. ورنہ بتائیں کس کو ثبوتوں کی وجہ سے سزا ہوئی ہے پاکستان میں. یہ لازم بات ہے کہ شاہ محمود قریشی کا اپنا کنڈکٹ ہمیں نہیں پتا ابھی کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ ڈٹے رہے ہیں، وہ مائنس عمران کے لیے نہیں مانتے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن کمپنی کی سوچ یہی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی عمران خان کو ریپلیس کرے گا باہر آ کے، کہ اس نے اتنی بڑی جیل کاٹی، عمران خان کے ساتھ جیل میں گیا اور لمبی جیل کاٹی اور برابر جیل کاٹی اور برابر تکلیف کاٹی اور سب کچھ. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ایک کھچڑی پکائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو ہاکس ہیں، جو لڑائی جھگڑا چاہتے ہیں، وہ تو سارے ملک سے باہر ہیں. جو ملک کے اندر ہیں وہ کوئی جیل میں ہے، کوئی چھپا بیٹھا ہے، کوئی کیا، تو ان کی تو بڑی مشکلات ہیں. آسان سی بات ہے کہ جس کی مشکلات ہیں وہ سیاست چھوڑ دے تو مشکلات ختم ہو جائیں گی. دیکھیں نا، جو ملک سے باہر ہاکس ہیں وہ سیاست نہیں نا چھوڑ رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس جنگ میں ہیں، تو وہ کرتے ہیں بات لڑائی کی. جو ملک کے اندر ہیں اور نہیں لڑائی کر سکتے وہ سیاست سے ریٹائر ہو جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. دیکھیں نا، آپ کو سیاست میں کس نے زبردستی تو نہیں ڈالا ہوا. آپ پی ٹی آئی چھوڑ دیں، نون لیگ میں چلے جائیں، کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ پیپلز پارٹی میں چلے جائیں، کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ جے یو آئی میں چلے جائیں، کوئی زبردستی نہیں ہے. ہاں، استحکام میں چلے جائیں، نئی جماعت ہے اور آج کل اس کا استحکام بھی بڑا ہائی جا رہا ہے. گلگت بلتستان میں ایک بھی سیٹ نہیں جیتے اور ان کو 4-5 سیٹیں دے دی گئیں، تو وہاں چلے جائیں، کوئی ایشو ہی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے جی کہ ملک سے باہر بیٹھے لوگ لڑائی چاہتے ہیں لیکن اندر بیٹھے لوگوں کی مجبوریاں، بھائی کوئی کسی کی مجبوری نہیں ہوتی، چھوڑ دو سیاست، چھوڑ دو پارٹی، ایسی کیا مجبوری ہے. سیاست بھی کرنی ہے لیکن اس جماعت کے انڈر کرنی ہے جو تبدیلی لانا چاہتی ہے، جس کا لیڈر کہتا ہے میں نے سیاست نہیں کرنی بلکہ میں نے ملک کو فلاحی ریاست بنانا ہے، میں نے اس کو تبدیل کرنا ہے، میں نے یہ نظام توڑنا ہے، میں نے یہاں پہ نظام ٹھیک کرنا ہے، میں نے ملک کی نئے سرے سے تعمیر کرنی ہے کیونکہ تباہ و برباد ہو چکا ہے. تو آپ اس پارٹی میں نہیں رہ سکتے پھر اگر آپ سیاست نہیں کر سکتے. تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے جی ہم پاکستان میں اس لیے ہم یہ سیاست نہیں کر سکتے. جو ملک سے باہر ہیں وہ انتشار پھیلاتے ہیں، یہ غلط بات ہے. ملک سے باہر جو ہیں وہ اپنے اپنے حصے کی قیمت چکا رہے ہیں، اور کبھی حالات بہتر ہوں گے تو ہر بندہ اپنی کہانی آپ کو سنائے گا کہ ہر بندے نے کتنی کتنی قیمت چکائی ہے. اب ایک اور چیز کا کہا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایشو اٹھے گا اور پتہ چلے گا کہ سلمان صفدر کی اسٹریٹجی کیا تھی. لیکن یہ چیز عدالت کے سامنے رکھی گئی ہے اور میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں خبر پوری. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ
मैसेजेस के स्क्रीनशॉट उन्होंने अदालत में पेश कर दिए हैं। वो कहते हैं कि अदालत को गुमराह करने की कोशिश की गई है। उन्होंने हाई कोर्ट में जो जमा करवाए जवाब, उसमें उन्होंने कहा है कि अदालती हुक्म के मुताबिक 16 जून को वकालतनामे दस्तखत होने के बाद तैयार थे। सलमान सफदर को 16 जून को बताया गया वकालतनामे तैयार हैं। सलमान सफदर को टेक्स्ट मैसेज करके बताया गया। सलमान सफदर को किए गए टेक्स्ट मैसेज का स्क्रीनशॉट भी साथ मुंसलिक है। इमरान और बुशरा के वकील ने समाज से कबल वकालतनामे जानबूझकर हासिल नहीं किए। अब ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने जानबूझ के वकालतनामे हासिल नहीं किए। ठीक है, दिस कुड बी पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी फ्रॉम सलमान सफदर कि हम अपनी हाई कोर्ट से जो सजाएं हैं उनको यहाँ पे हम मचोर ना होने दें, यहाँ पे उनको कंक्लूड ना होने दें, और जितना लटका सकते हैं लटका लें। क्योंकि इस दौरान आपको पता है कि कंपनी खुद ये खबरें चलवा रही थी कि मुलाकातें हो रही हैं, फलां हो रहा है, ये हो रहा है। अब ये पहिया फिर से तेज़ी से चल पड़ा है। इधर आसिम मुनीर की तारीफें हो रही हैं और ये पहिया दोबारा से चल पड़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खबर चलने का मतलब तो ये होता है कि बातचीत कंपनी ये जाहिर कर रही है कि हम ये मामलात आगे बढ़ा रहे हैं और जो स्टेल था वो ख़त्म हो गया है। लेकिन नेगेटिव इसमें बात यह है कि अगर वाकई हाई कोर्ट से ये मामला सज़ा बरकरार रहने की तरफ जाता है तो फिर इमरान खान के लिए कोई रिलीफ नहीं है। फिर वाहिद यही है कि आसिम मुनीर जब दस्तखत करेगा तो इमरान खान रिहा होंगे, किसी अदालत के दस्तखत से नहीं होंगे, दिखावे के लिए भी अदालत के दस्तखत से रिहा नहीं होंगे। ये मामला उस लेवल पे पहुंच जाएगा। तो ये जैसे जैसे अमेरिकी हुकूमत तारीफ करती है, यहाँ वैसे वैसे सख्ती, जुल्म और जबर बढ़ता जाता है और बढ़ता जाएगा। इसलिए मैंने आपको कल ही बता दिया था कि सख्ती और जबर बढ़ने जा रहा है और उसकी अब निशानियाँ सामने आ रही हैं। तो देखते हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं। आपसे इंशाल्लाह पाकिस्तान टाइम रात को 11 बजे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।